देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के खुसूसी प्रोग्राम सीरत औलिया अल्लाह में इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हमारे इस चैनल के ज़रिए हम आपके सामने मुख्तलिफ़ औलिया अल्लाह कराम की सीरत की सवाने हयात लेकर आप हज़रात के रूबरू आते रहेंगे। आज फिर हम मौजूद हैं ऐसे ही एक वली शख्सियत के आस्थाने पर। मेरी मुराद सैयद महमूद सिद्दीक़ अली हुसैनी ख्वाजा मियाँ अल मारूफ़ महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम और आप अक्सर महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। इन्हीं की सवाने हयात पे तज़किरा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं शहज़ादे सरकार महबूबुल्लाह खुद्दूस सरवर के हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम समदानी हुसैनी ख़ादरी अल मारूफ़ अली ख़ादरी पाशा साहब। आइए हम अली पाशा ख़ादरी साहब से महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो हज़रत, सबसे पहले तो आपका इस्तक़बाल करते हैं हम सिटी इंडिया टीवी पर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक हुए। मौलाना, हम जानना चाहेंगे, जिनको हम महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, उनकी सवाने हयात का तज़किरा कि हज़रत की पैदाइश कहाँ की है और हज़रत ने कैसे दीन का काम किया, इब्तदाई तालीम हज़रत की कहाँ पर हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ अली हुसैनी अल मारूफ़ ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार 29 शाबान को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप 1263 हिजरी में आपकी विलादत बासादत हुई। आप नसबन हुसैनी सादात हैं और आपके वालिद, जो आपके बिल्कुल ही बाजू में आराम फरमा हैं बारगाह शरीफ में, हज़रत सैयदी व मुर्शदी व मौलाई सैयद मोहम्मद परवेश अली हुसैनी अल मारूफ़ पाशा मियाँ साहब क़िबला पाशा सरकार के नाम से आपके वालिद को जाना जाता है। और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 30वीं पुश्त में तशरीफ़ लाए हैं। यानी नसबन अगर आप देखा जाए तो जो है आपका सिलसिला 30वीं पुश्त में आता है। और आपके किरदार और आपकी लिल्लाहियत ऐसी थी कि उस दौर के लोग आपको देखते तो ये कहते कि ये चलता फिरता वली खाजीपुरे में है। और आप सुन्नत और किताब के मामले में बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ अमल पैरा होते और आप जो है लोगों को इस बात की तलक़ीन करते कि किताब और सुन्नत पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाए। चुनाचे आप शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतने सख्त थे कि जैसा कि आप देखते हैं कि आज भी हज़रत की बारगाह में किसी किस्म का आसमान पर साया नहीं है, आसमान और मज़ार के बीच में कोई साया नहीं है। उसकी वजह यही है कि हज़रत ये फरमाते हैं कि
لحد میں اور آسمان کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت کی وصیت کے مطابق آج وہاں پر کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں رکھا گیا۔ اور حضرت کی جو مزار شریف بھی جو بنائی گئی ہے اس میں اطراف سے صرف پتھر لگائے گئے ہیں، لحد کا جو حصہ ہے وہ صرف پوری مٹی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدی پرورش علی حسینی پاشا سرکار کی جو مزار تھی، تو اس دور میں جو ہے آپ کی مزار کو پوری جس طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے پتھر لگا کے، اسی طریقے سے آپ کو بند کر دیا گیا تھا آپ کے والد کی مزار کو۔ تو حضرت نے سبّہ لگا کر اپنے والد کی مزار کو توڑا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہ خلاف شرع ہے، شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی وقت سرکار نے خواجہ محبوب اللہ سرکار کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لقب عطا ہوا کہ جو ہے خامی البدع، بدعات کو توڑنے والا۔ اور پھر حضرت کے اور ایک القاب میں بھی ہے ناصر سنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ پھر اور ایک حضرت کا خطاب ہے جو ہے عبد القادر ثانی۔ تو بہرحال حضرت کے معاملات بڑے ہی جداگانہ رہے۔ اور جب حضرت کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حمل کے اثرات نظر آئے، آپ کے کچھ دن بڑھے، تو جو ہے آپ نے خواب دیکھا کہ مالکنی دو جہاں سلام اللہ علیہا جو ہے آپ کی والدہ کے خواب میں تشریف لائی اور ایک جھولے کی ڈوری جو ہے آپ کے ہاتھ میں دی اور دے کر یہ فرمایا کہ جو ہے میں تمہیں اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری دے رہی ہوں، یہ لڑکا میرا ہے۔ آپ جیسے نیند سے بیدار ہوئی تو آپ اپنے شوہر حضرت سیدی پرورش علی حسینی پاشا سرکار کو جو ہے جب یہ خواب سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ کو کچھ دن بڑے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ ہاں میرے کچھ دن بڑے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو ہے تمہیں لڑکا تولد ہوگا اور یہ اللہ کا خاص بندہ ہوگا۔ تو اس وقت سے ہی آپ کی پیدائش سے پہلے سے ہی یہ پیشن گوئیاں کہ آپ کی ولایت کے بارے میں تمام چیزیں جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر اور ایک جو خواب ہے یعنی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو غوث دکن ہیں، حضرت کے وہ نانا ہوتے ہیں۔ حضرت کی جب ولادت ہو رہی تھی تو جو ہے نانا حضرت جب تشریف لائے اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے حضرت شجاع صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کو گود میں لے کر اپنی نواسی سے فرمانے لگے کہ یہ جو تمہارا لڑکا ہے بڑی ہی اونچی شان والا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہت ہی مقبول بندہ ہوگا۔ اور پھر آپ کی جیسی پیشن گوئی رہی تو لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ محبوب اللہ سرکار کی جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی آپ کے کمالات، آپ کے کرامات کو لوگ دیکھتے گئے اور آپ سے لوگ متاثر ہوتے گئے۔ کئی ہزارہ فرزندان توحید آپ سے جو ہے درس حاصل کیا، درس و تدریس حاصل کی اور جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل پیرا ہونا شروع ہوئے۔ کیونکہ دیکھتے ہیں آپ کہ جب کبھی دور حد سے زیادہ بگڑ جاتا ہے اور جو ہے دنیا غالب ہو جاتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوبین کو جو ہے اس دنیا میں روانہ فرماتا ہے تاکہ تبلیغ دین کا کام ہو اور پھر جو دین میں لوگ بگاڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو اس دنیا میں روانہ فرماتا ہے۔ تو ویسے ہی خواجہ محبوب اللہ سرکار کے دور میں بھی لکھا جاتا ہے کہ دنیا بہت ہی غالب ہو چکی تھی، دنیا میں لوگ ڈوب چکے تھے، اللہ اس کے رسول سے جو ہے دور ہو رہے تھے۔ تو ان حالات میں حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کی ولادت ہوئی اور حضرت جس مقصد سے اس دنیا میں تشریف لائے تھے حضرت نے یعنی مسلمانوں کے بیچ میں درس و تدریس کا کام کیا اور کافی حد تک جو ہے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش فرمائی اور بہت سارے لوگ آپ کے دست پر جو ہے بیعت کیے اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع ہوئے۔ حضرت کے جو استاد محترم ہیں وہ حضرت کی جو ابتدائی جو تعلیم ہوئی وہ حضرت زما خاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی، جو یہاں پیچھے غازی بنڈے میں حضرت کے نام سے مسجد بھی ہے۔ تو حضرت کی جو ابتدائی جو تعلیم ہوئی وہ جو ہے حضرت زما خاں شہید کے پاس ہوئی۔ اور پھر حضرت سیدی پرورش علی حسینی حضرت کے والد جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی بارگاہ سے کچھ ہی دور پر ایک عرب آدمی رہتے تھے جن کا نام جو ہے عبداللہ بن علی نام تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا
کہ جہاں پر اب حضرت کی جو مسجد بنی ہوئی ہے اور جہاں حضرت کی اب بارگاہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ جو ہے وہاں پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ خواب دیکھ کر آ کر جو ہے حضرت سے عرض کرنے لگے پاشا سرکار سے کہ میں نے کل رات ہی ایسا خواب دیکھا کہ اس مقام پر جو ہے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو پھر حضرت پاشا سرکار نے اس کی جو ہے تعبیر دی۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جو ہے اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کروں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج حضرت کی بارگاہ کے پاس مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن علی کو رخصت فرما دیا، وہ چلے گئے۔ اپنے گھر میں جب تشریف لائے پاشا سرکار تو یہ فرمایا کہ جو ہے اس مقام پر صبح و شام اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور جب یہ فرمایا تو سارے لوگ جو بھی موجود تھے، اس وقت تو جو ہے لوگوں کی عقل اتنی کام نہیں کر سکی تھی کہ کیا ماجرے سے حضرت فرمائے۔ ایک طرف تو مسجد تعمیر فرمانے کا حکم دے دیا، تو یہ بات سمجھنے آ گئی کہ یہاں پر جو ہے رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ مسجد بن چکی ہے، وہاں پر اللہ بندگان خدا جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اس مقام پر جو ہے صبح شام جو ہے رحمتوں کا نزول ہوگا، یہ بات لوگوں کے سمجھنے نہیں آئی تھی۔ لیکن جب پاشا سرکار کی تدفین ہوئی، پھر جب خواجہ سرکار کی تدفین ہوئی، تو یہ بات سمجھنے آ گئی کہ حضرت پاشا سرکار جو فرمائے تھے کہ یہاں پر رحمتوں کا نزول ہوگا، تو اسی لیے ہوگا کیونکہ یہاں پر اللہ کے محبوب آرام فرمائے۔ تو حضرت کی لمحہ لمحہ تشریف آوری کی جو ہے پیشن گوئیاں ہوتی رہی، اور آپ مادرزاد ولی رہے۔ آپ کے معاملات بالکل ہی جداگانہ رہے۔ ہر اولیاء اللہ کی تعلیمات اور ان کی زندگی یقیناً ہر ایک کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے۔ خواجہ محبوب اللہ سرکار کے معاملات بالکل ہی جداگانہ رہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی دنیاوی معاملات کی طرف کبھی توجہ نہیں دیے۔ حد یہ ہوئی کہ آپ نے کسی بادشاہ کے منصب کو کبھی قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ جو ہے جب کبھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو جو بادشاہوں کی طرف سے منصب بھیجایا جاتا ہے، ان کی خدمت کے لیے کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن محبوب اللہ سرکار اور ان کے صاحبزادے یحییٰ پاشا سرکار کا یہ اپنی زندگی کا اصول رہا کہ کبھی بھی کسی بادشاہ کا کوئی بھی نذرانہ قبول نہیں فرمائے، کبھی کوئی منصب جو دیا جاتا تھا اس کو قبول نہیں کیے، بالکل ہی توکل زندگی رہی۔ آپ کے پاس اتنا توکل تھا کہ آپ کبھی کسی کے معاملے میں کوئی دنیا کی فکر آپ کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت کے جو ہے خانوادے سے یہ بات لکھی گئی کہ جو ہے حضرت اتنے سادہ لباس پہنا کرتے تھے کہ بالکل اس زمانے میں جو ململ جو کپڑا آیا کرتا تھا، حضرت جو ہے اسی کا جو ہے چوبغلہ زیبتاً فرماتے تھے۔ آپ کی خانقاہ، آپ کی بارگاہ کا آپ کا خاص لباس تھا چوبغلہ جسے کہا جاتا ہے۔ ادھر نارتھ سائڈ میں جو ہے ان رکھا جسے کہا جاتا ہے، وہ بن آتے ہیں جو خانقاہ میں جو ہے ہمارے پاس پہنا جاتا ہے۔ حضرت کا وہی لباس ہوتا، اور ململ کے کپڑے میں حضرت جو ہے وہی لباس پہنتے۔ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدی پرورش علی حسینی پاشا سرکار کا جب وصال ہوا تو حضرت کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، حضرت کی عمر بہت کم تھی، اور حضرت کے اور 3 برادران تھے۔ ایک برادر جو ہے حضرت سید مکی میاں صاحب قبلہ، جن کی بارگاہ جو ہے آج کشن باغ میں ہے، اور ایک آپ کے جو ہے برادر تھے حضرت سید محمد عمر حسینی صاحب قبلہ، جس کی بارگاہ جو ہے قادری چمن میں ہے، اور ایک جو ہے بارگاہ اولیاء باغ، جس کو جو ہے حضرت جو ہے سید محمد احمد علی شاہ صاحب حضرت، جو حضرت کے یہ 3 بھائی تھے۔ اور کمال تو یہ بات کا تھا کہ یہ تینوں بھائی حضرت سید احمد علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان، حضرت سیدی مکی میاں صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان، حضرت سید محمد عمر حسینی قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان قادری چمن، یہ تینوں بھائیوں کو بیعت آپی سے تھی، اور یہ تینوں کو خلافت بھی محبوب اللہ سرکار سے تھی۔ اور آپ کے 2 بھانجے، ایک بھانجے بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بھانجے حضرت عبد المقتدر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرخد عشاق کے نام سے ہیں، عیدی بازار میں بن ناکے کے پاس آپ کی بارگاہ ہے۔ یہ دونوں بھی آپ ہی کے مرید، آپ ہی کے خلیفہ۔ تو یہ جو آج جتنی بارگاہ ہیں جو چمک رہی ہیں، یہ سارا فیضان خواجہ محبوب اللہ سرکار کا ہے۔ قادری چمن، اولیاء باغ، مرخد عشاق، صدیق گلشن، اور جو ہے مکی میاں صاحب کی جو کشن باغ میں جو بارگاہ ہے، بارگاہ مکیہ جو ہے، یہ سب حضرت کا ہی فیضان ہے، حضرت کی ہی فیوز و برکات ہے۔ اور یہ 5 کو حضرت سیدی خواجہ محبوب اللہ سرکار سے بیعت تھی۔ یہاں پر ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا کہ حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ حضرت کے بھانجے تھے، تو حضرت کی ہمشیرہ کے ساتھ
جب قاضی پورہ تشریف لائے تو جو ہے حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی اماں جان سے جو ہے بولنے لگے کہ بھئی یہ تو آپ کے پیر و مرشد ہے، مجھے یہاں پر کیوں لے کے آ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کی والدہ محترمہ فرمائے کہ ٹھیک ہے میرے پیر و مرشد ہے، چلو چل کر دیکھو تو صحیح میرے بھی پیر کیسے ہیں۔ تو جب آئے آپ حضرت کے ساتھ بیٹھے اور سماع میں جو ہے حضرت کے ساتھ تشریف رکھے، شریک رہے، تو جو ہے حضرت کو کیف جب ہوا تو حضرت جو ہے جب تسبیح اچھالنے لگے تو حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت تسبیح اچھال رہے تھے تو وہ تسبیح جو ہے عرش مولا کو لگ کے نیچے آ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی سماع کی محفل ختم ہوئی حضرت عبدالقدیر صدیقی جو ہے حضرت محبوب اللہ سرکار سے بیعت حاصل کر لیے، بیعت ہو گئے، آپ بھی غلامی میں شامل ہو گئے۔ جب محفل ختم ہوئی اپنی والدہ کے ساتھ جانے لگے تو جو ہے والدہ نے پوچھا کہ جو ہے کیسے لگے میرے پیر و مرشد کیسے دکھے؟ تو حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ کے پیر کیا مطلب؟ اپنے پیر فرمائیے۔ تو والدہ جو ہے بولنے لگے کہ کیا بات؟ تو بولے بس میں بھی جو ہے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہوں، میں بھی جو ہے حضرت کی غلامی اختیار کر لیا ہوں۔ تو حضرت کے معاملات ایسے تھے کہ حضرت کو ایک بار جب کوئی دیکھ لیتا تو پھر حضرت کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت کے پاس اتنی سادگی تھی کہ ایک وقت کی بات ہے کہ حضرت جو ہے چوک کی مسجد سے تشریف لا رہے تھے۔ اس دور میں تو اتنی روشنی وغیرہ ہوا نہیں کرتی تھی، رات جب مغرب ہو جاتی تو پوری تاریکی میں ڈل جاتی تھی، سارے محلے سڑکیں جو تاریکی ہو جاتی تھی۔ تو حضرت ادھر سے تشریف لا رہے ہیں تو جو ہے ایک ضعیف خاتون وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی اور جو ہے کھڑے رہ کے بولنے لگی کہ یہ میری چکی میرے گھر تک پہنچا دو، یہ چکی میرے گھر تک پہنچا دو، میں تمہیں جو بھی مزدوری دینا ہے دے دوں گی۔ تو حضرت جو ہے اس کی چکی سر پہ اٹھا لیے اور اٹھا کے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ تو خاتون کا گھر جو ہے یا غازی بنڈے میں تھا۔ جب گھر آ گیا تو جو ہے وہ جا کر چکی رکھی اور وہ خاتون جو ہے جب چراغ کو روشن کیا اور کچھ اجرت وہ دینا چاہتی تھی تو نیچے کی منڈی اٹھا کے جب اجرت دینے لگی تو جو ہے ایک دم چیخ مار کے جو ہے حضرت کے قدموں میں گر پڑی۔ بولی سرکار میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کری، آپ فرمائے تک نہیں۔ تو جو حضرت فرمائے کیا بات ہے، تم چکی نہیں اٹھا سک رہے تھے، میں تمہاری چکی تمہارے گھر تک پہنچا دیا۔ تو خاتون بولنے لگی کہ آپ میرے پیر ہے، آپ میرے مرشد ہے، میں آپ کے ساتھ یہ کیسا کر ڈالی؟ مرید کو چاہیے کہ اپنی مرشد کی خدمت کرے، میں آپ کے ساتھ یہ کری۔ تو حضرت تو اس کو پہچان لیے تھے کہ یہ میری مرید ہے، یہ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لیکن حضرت اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی اظہار نہیں فرمائے، بلکہ اس کی چکی سر پہ اٹھا لیے اور اس کے گھر تک پہنچا دیے۔ جب وہ چراغ روشن کری تو وہ حضرت کو دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ تو حضرت کا یہ مزاج تھا۔ اب آج کے دور میں اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی پیر کو جو ہے اگر کوئی مرید یہ بول دے کہ آپ یہ کام کر دے تو پیر کو غصہ آ جائے گا اس کے اوپر کہ ہاں کہ بھئی میرا مرید ہو کے مجھ سے کام لے رہا۔ تو یہ للہیت، یہ ولایت کی نشانی ہے کہ مخلوق خدا کی مدد کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ اصلی پیر کی جو ہے نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا محبوب اللہ سرکار کو نام سے جانتی ہے کہ بھئی محبوب اللہ سرکار کا معاملات ایسے ہیں کہ بالکل جداگانہ معاملات ہیں، اور آپ کو جو ہے سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی، اور آپ کو خاص فیوز و برکات سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرفراز ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ حضرت اپنی تاریخ حوالے میں لکھتے ہیں کہ حضرت کو کئی جو ہے خطابات سے جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا گیا، جیسے محبوب اللہ ہے، نعمت اللہ ہے، ہبت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، سید العلماء آپ کو جو ہے نوازا گیا، سید الحکماء کا خطاب سے آپ کو نوازا گیا۔ لیکن حضرت اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ اس وقت میں پریشان ہوا جب مجھے عبد القادر ثانی کا لقب ملا۔ تو حضرت اپنے کیفیات میں لکھتے ہیں کہ جس وقت مجھے عبد القادر ثانی کا لقب ملا میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ایک طرف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہاں سے مجھے لقب عطا ہو رہا ہے، دوسری طرف بارگاہ پیران پیر ہے۔ مجھے سمجھنے نہیں آ رہا تھا، میں بڑا ہی پریشان تھا، اور میرے جسم میں ایک قسم کا لرزہ طاری ہو گیا کہ مجھے عبد القادر ثانی کا خطاب ملا۔ تو پھر حضرت اپنی سوانح میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ خواجہ میاں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر کی ذات میں فنا ہو جائے۔
جب سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کا یہ ارشاد سرکار خواجہ محبوب اللہ نے سنا تو پھر آپ کو اطمینان ہوا. تو حضرت کو جو ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ خامی البدع، بدعات کو توڑنے والا، سنتوں کو زندہ کرنے والا، یہ جو الخابات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواجہ محبوب اللہ سرکار کو عطا ہوئے. تو آپ کے معاملات بالکل ہی جداگانہ تھے. آپ ہر لمحہ ہر گھڑی آپ جو ہے رجوع اللہ رہتے. ایک وقت کی بات ہے کہ حضرت کے دور میں بہت بھیانک سیلاب طوفان آ گیا تھا، جس کو طغیانی کہتے ہیں. طغیانی آ گئی تھی اور سارے جگہوں پر جو ہے عوام ڈوب رہی، پریشان تھی، پریشانی کے عالم میں تھے، لوگوں کی تباہی ہو رہی تھی، گھر بیٹھ جا رہے تھے. تو اس حالات میں جو ہے کچھ لوگ حضرت کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت بہت پریشان ہے مخلوق، آپ کی خاص دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اس وقت کا جو ایک ایک جملہ حضرت کا تھا اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس بات کو قلمبند کروایا کہ حضرت اپنی مسجد کے صحن میں ٹہلنا شروع کیے، اور ٹہلتے ٹہلتے یہ عرض کرنے لگے بارگاہ خداوندی میں کہ مولا، میں نے تیرے حکم کے بغیر کبھی ایک قطرہ پانی اپنی زبان پر نہیں ڈالا، تیرے حکم کے بغیر میں نے کبھی ایک دانہ نہیں کھایا، میں نے تیرے حکم کے بغیر کبھی ایک لمحہ اپنی آنکھ کو بند نہیں کیا. جب تو نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے پانی پیا، جب تو نے حکم فرمایا تو میں نے کھانا کھایا، جب تو نے حکم فرمایا تو میں نے تھوڑی دیر آرام کیا. پھر یہ الفاظ کے بعد خواجہ سرکار نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، ہمارے حال پر رحم فرما دے، اس بارش کو تو اپنی رحمت کی بارش میں تبدیل فرما دے. تو جیسے ہی حضرت نے یہ دعا کی تو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے اندر موسم ایسا سازگار ہوا کہ بارش کم ہوئی، وہ جو آفتوں والی بارش تھی وہ رحمت میں تبدیل ہو گئی. نہ صرف یہ ہوا بلکہ سورج نکل آیا، سورج نکل آیا. تو حضرت کے معاملات ایسے تھے، کیونکہ آپ نے خود اپنی زبان سے یہ اظہار فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ نے کوئی لمحہ نہیں گزارا. اور آپ بڑے ہی اپنے جو مریدین کو جو تیار کیے تھے. آج آپ دیکھیے کہ حضرت سید محمد عمر حسینی جو ہے خادری چمن کی جو بارگاہ کے جو بانی ہیں، حضرت سید محمد عمر حسینی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا وہ معاملہ تھا کہ آپ حضرت کے پاس تعلیم حاصل کیے. اور اس وقت ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی حضرت امام احمد رضا خان صاحب سے ملاقات ہوئی، سید عمر صاحب قبلہ کی. تو جو ہے احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو حیدرآباد کے دکن کے سید عمر سے مل کر کیسا دکھا؟ تو جو ہے امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک علم کا سمندر ہے جس میں ڈوب کے نکلا. اور اس کے جواب میں سید عمر صاحب قبلہ فرمائے کہ میں تو ایک لوٹا ہوں، سمندر تو قاضی پورے میں ہے. اور آپ نے سید عمر صاحب قبلہ نے جو تفسیر قادریہ جو تحریر فرمائی دیکھنے لائق ہے. تو آپ کو سارا فیض، سارا فیوز و برکات آپ کو محبوب اللہ سرکار سے حاصل ہوئے. پھر آپ کے اور ایک برادر ہے مکی میاں صاحب قبلہ، جن کی خانقاہ آج روشن خانقاہ ہے. اور اولیاء باغ احمد علی شاہ صاحب حضرت آپ کی خانقاہ روشن خانقاہ ہے. بحر العلوم کو جو آج دنیا عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو بحر العلوم کے نام سے جانتی ہے، آج آپ کی خانقاہ دیکھیے کتنے فرزندان توحید آج آپ سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. حضرت عبد المقتدر صاحب حضرت قبلہ سارے کتنے فرزندان توحید وہاں سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ سارا فیضان محبوب اللہ سرکار کا ہے. مولانا ایک سوال میرا، کیونکہ وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اکثر سرکار محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے متقدین شاگردان کو کیا نصیحت کیا کرتے تھے جس سے ان کو فائدہ بھی حاصل ہوا اور اپنی زندگیوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی؟ دیکھیے حضرت کا جو ارشادات جو ہوا کرتے تھے سب میں پہلے جو سب میں حضرت کے سلسلے میں جو اہمیت جو بتلائی گئی وہ پاس انفاس کی بتلائی گئی. جیسا کہ دم اوپر چڑھے تو اللہ، نیچے اترے تو اللہ. آپ دیکھیے بارگاہ شریف میں بھی حضرت کے ارشادات نکلے ہوئے ہیں. پاس انفاس کا جو معاملہ ہے وہ اگر جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو کبھی بھی اس سے گناہ سردرد نہیں ہوتا. اسی لیے نہیں ہوتا کہ جب اس کا دم اوپر چڑھتا ہے تو اللہ، نیچے چڑھتا ہے تو اللہ. تو جب آدمی اللہ 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 کرتے رہے گا تو وہ اللہ کی راہ سے بھٹکے گا نہیں اور اس سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو حضرت کے تعلیمات میں سب سے جو افضل ہے وہ پاس انفاس کی ہے. دوسری جو تعلیم ہے وہ یہ ہے
کہ اپنے آپ کو حقیر جانو، اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی مت سمجھو، حقیر جانو، سب سے کمتر اپنے آپ کو جانو. تو جب تم یہ کام کرو گے تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ منزلیں طے کروائے گا، تم سلوک کی منزلیں طے کرو گے. یہ ایک حضرت کا ارشاد ہے جو سارے سلسلے والوں کے لیے بڑی ہی سختی کے ساتھ کہا گیا ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرشد اپنے مرید کو ہاتھ چما کر فخر سمجھتا ہے تو پھر اس مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے مرید کا ہاتھ چومے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس کا ہاتھ چومنے سے اس کی عزت بڑی سمجھ رہا انہیں. تو عزت بڑھانے والے کا ہاتھ آپ کو چومنا چاہیے. یہ حضرت کے ارشادات میں شامل ہے. لیکن جو سب میں سختی کے ساتھ حضرت جو ارشادات جو اپنے مریدین کے لیے فرمائے ہیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کو سب سے زیادہ ناراضگی اسی وقت ہوتی تھی جب کوئی خلاف شرع کام ہوتا، اور حضرت اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے اگر کوئی بندہ شریعت محمدی پر سختی کے ساتھ عمل کرتا. اور ایک بات جو میں آپ کو بہت ضروری سمجھتا ہوں بتانا وہ یہ کہ ہندوستان کی بہت ساری خانقاہیں ہیں لیکن حضرت کی خانقاہ فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے. حضرت کے والد فقہ حنفی پہ تھے، امام اعظم کے مذہب پر تھے، لیکن پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ نے اپنا مذہب تبدیل کرتے ہوئے آپ حنبلی مسلک کو اختیار کیا. نہ صرف اختیار کیا، اس دور میں تو اتنے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں تھی جیسے آج کل ویکیپیڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ہے، یعنی ذرائع بہت ہیں معلومات کرنے کے. اس دور میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت نے ایک مکمل کتاب فقہ حنبلی پر تحریر فرمائی جو زاد آخرت کے نام سے. مختصر نہیں ہے، مکمل ہے. مکمل فقہ حنبلی آپ نے تحریر فرمائی. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ براہ راست امام احمد ابن حنبل کے ذریعے، پیران پیر کے ذریعے ہوا ہے، ورنہ اس دور میں ہندوستان میں فقہ حنبلی کا کوئی تھا ہی نہیں یہاں پر. لیکن حضرت نے جس جامع کتاب کو تحریر فرمایا ہے تو فقہ حنبلی، تو یہ خود ایک حضرت کی کھلی کرامت ہے. اور ایک واقعہ آپ کو سنا دوں گا کہ حضرت کے حافظے کے متعلق ہے. حضرت کے سسر آپ کو جو ہے ایک ضخیم کتاب دیے تھے، دیکھیں بولے کہ خواجہ میاں یہ پڑھیے، اس میں بہت اچھے مسائل ہیں. اور 5-6 دن کے بعد جو ہے حضرت وہ کتاب حضرت کے سسر جو ہے وہ واپس منگوا لیے، حضرت واپس کر دیے. اس کے بعد جب سسرال میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت تو جو ہے وہ کتاب کے اوپر کچھ اور علماء کے ساتھ ذکر تبصرہ چل رہا تھا. تو حضرت کے سسر جو ہے وہ کتاب پہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے، حضرت کے حافظے میں کچھ بات نہیں آ رہی تھی، تو سوچنے لگے، کچھ مسئلہ بیان کرنا چاہتے تھے. تو حضرت جو ہے اس کو مسئلے وہ کتاب کے صفحے نمبر کے ساتھ، سطر نمبر کے ساتھ آپ فرما دیے. فرماتے حضرت کے سسر بڑے ہی حیرت زدہ ہو گئے، بولے خواجہ میاں یہ تو اتنی ضخیم کتاب ہے جو آپ کے پاس تو صرف 5-6 دن تھی. تو بولے جی نہیں، میں اس ساری کتاب کا مطالعہ کر لیا. مطالعہ کر بھی لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک سطر صفحے نمبر کے ساتھ حضرت کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی تھی. تو یہ خود جو ہے حضرت کی ایک کرامت تھی کہ کوئی چیز حضرت کے سامنے گزر جاتی تو وہ حضرت کے پاس ذہن نشیں ہو جاتی. تو یہ حضرت کی تعلیمات رہی. اور حضرت جو ہے فقہ حنبلی، مذہب فقہ حنبلی پر چلتے تھے، اور آپ کی جتنے وابستہ لوگ ہیں وہ سب فقہ حنبلی پر چلتے ہیں. اور ہماری اپنی خانقاہ سے زاد آخرت کا جو ہے اردو میں بھی ترجمہ کر کے کتاب جاری کی گئی، اور ایک مختصر فقہ حنبلی کے نام سے بھی، تاکہ ضروریات زندگی کے لیے جو چیز فقہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ کتاب کو بھی جو ہے خانقاہ شریف سے جاری کیا گیا. اور الحمدللہ ہمارے پاس غلبہ جو ہے سلسلہ قادریہ کا ہے. یقیناً ہمارے پاس سما ہوتا ہے، چشتیہ بھی سلسلہ ہمارے پاس ہے، لیکن جو اوراد وظائف وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سلسلہ قادریہ کے ہیں، کیونکہ سرکار خواجہ محمد اللہ سرکار کے پیران پیر سرکار سے بڑے ہی الگ معاملات رہے، اور راست عنایتیں آپ کے پاس پیران پیر سرکار کی رہی ہیں. راست فیوز و برکات خواجہ محمد اللہ سرکار کو سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کے رہے ہیں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں حضرت مولانا سید غلام صمدانی حسینی قادری المعروف علی پاشا صاحب کے ساتھ، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اور اہم معلومات محب اللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے سامنے رکھے ہیں. ہم سب سے پہلے حضرت قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور محب اللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زبان حیات ہمارے سامنے رکھی، جس کا ہم خوب سے خوب فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ.
اور میں تمام ناظرین کا جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی چینل پر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، آپ ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کے رائے کے منتظر ہیں۔ ابھی تو یہ شروعات ہے سیرت اولیاء اللہ کے پروگراموں کی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں دوسرے اولیاء اللہ کرام کے سوانح حیات کے ساتھ میں آپ کا دوست حافظ احمد اکرم عباس لے کر آؤں گا، صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی پر۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آپ اپنا من پسندیدہ چینل سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع ناظرین، آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ پروگرام پسند آتے ہوں تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر فالو کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں، اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔